नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे अज़ीज़ मुहतरम हज़रत हाफिज़ लुक़मान साहब ने अभी एक सवाल ये किया कि मैं बचपन में ज़माने तालिब इल्मी में एक शेख तरीक़त से बैत हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसे कोई रब्त ज़ब्त न रहा। वक्त और हालात, फिर वो अरब में रहने वाले फ़लस्तीन में और मैं हिंदुस्तान के एक गाँवड़े में रहने वाला, तो भिवंडी जैसे छोटे से शहर में रब्त ज़ब्त नहीं हो पाया। तो क्या करना चाहिए? तो मैं पहले बैत पीरी मुरीदी पर थोड़ी सी रोशनी डालूं। हकीकत ये है कि बैत उर्फ़ आम में पीरी मुरीदी ये दो तरह की होती है, एक इस्मी एक रस्मी। इस्मी यानी इसमें बामुसम्मा बैत, जिसकी इब्तिदा हमारे आका नबी मुहतरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा से आए हुए खुशअक़ीदा सआदतमंद लोगों से मिना की रातों में, मिना की वादी में अक़बा नामी आका अलैहिस्सलाम ने बैत की, हाथ पे हाथ देकर उनसे वादा लिया। बैत के माना है किसी के हाथ पर अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू बेच देना, अपना सब कुछ उनके हवाले कर देना। 3 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बैत ली। उसमें ख़ास तौर से बैत अक़बा उला और बैत अक़बा सानिया मशहूर है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बैत हम आपके हाथ पर करेंगे उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अंसार ने पूछा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो अंसारी साहबी फिलफौर पुकार उठे, अगर जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का सौदा करने पर जन्नत मिलती है तो बड़ा सस्ता सौदा है, हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करता हूँ। बैत हो गई। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जिहाद पर तशरीफ़ ले जाते थे तो मुजाहिदीन से बैत लेते थे, और सारे मुजाहिदीन से एक बार बैत लेते थे, और हज़रत सलमा इब्न अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 बार बैत लेते थे। अक्सर शुरू में और आखिर में भी, हुदैबिया में भी यही हुआ। जब सब बैत ले चुके तो हुज़ूर ने फरमाया, सलमा कहाँ है? उन्होंने आके अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं तो बैत कर चुका। फरमाया, एक बार और। तो तजदीद बैत का सिलसिला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जारी हुआ। तीसरी बात, बैत ज़ाहिरी भी होती है, गायबाना भी। ज़ाहिरी तो ये कि शेख और मुरीद आमने सामने हो या एक दौर में हो, ख़त के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट हो, ये अपने आप को बैत के लिए पेश करें, वो कबूल करें अपनी मुरीदी में। ये हुई गायबाना बैत। गायबाना बैत भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे 1400 सहाबा से तो ज़ाहिरी बैत ली, और एक सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि सरकार ने फरमाया, ये मेरे उस्मान का हाथ, ये मेरा हाथ, अब मैं अपने हाथ पर उस्मान की बैत करता हूँ। तो गायबाना बैत भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगी। फिर उसके बाद मुहद्दिसीन ने इसकी तफसील भी की कि हज़रत सलमा इब्न अकवा से 2 बार बैत क्यों लेते थे? क्या उनके इरादे में कुछ कमी थी? तो ऐसा नहीं था, वो भी वैसे ही मुखलिस सच्चे पक्के थे जैसे दूसरे साहबा। लेकिन
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اور سارے صحابہ یہ تو سواریوں پر بھی جہاد کرتے تھے. حضرت سلمہ ابن اکوع ہمیشہ پیادہ لڑتے تھے, پیدل ہمیشہ لڑے. گھڑ سوار بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمن آتا یہ پیدل ہی لڑتے تھے. یہ حضور کے پیادے تھے اور اس میں زیادہ محنت و جفا کشی کی ضرورت ہوتی, زیادہ جان جوخم کی بات ہوتی. تو حضور ان پر کرم فرما کے ان سے 2 بار بیعت لیتے. اور سلمہ ابن اکوع کی بات آئی تو بتا دوں کہ یہ اتنے تیز رفتار تھے چلنے میں بھی یا دوڑنے میں بھی. گھڑ سوار گھوڑے پہ دوڑتا تھا, یہ پیدل دوڑتے تھے, اور کمال یہ ہے کہ گھڑ سوار کو ہرا دیتے تھے. یہ صحابی رسول اللہ کی عطا, نبی کریم کا صدقہ. تو بیعت شروع ہوئی وہاں سے. اب پھر حضور کی ایک بیعت کا وہ بھی ذکر آیا کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے دامن میں بیٹھے اور اہل مکہ کو بلایا کہ آؤ بیعت کرنے کے لیے. تو جب بیعت کے لیے لوگ آئے یعنی مسلمان ہوئے اور بیعت کی, اسی میں ایک بیعت بہت مشہور ہے, حضرت ہندہ زوجہ ابو سفیان ام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بہت تفصیل ہے کہ وہ آئیں اور بیعت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا, بیعت کے لیے الفاظ دہرائے تو انہوں نے کچھ جواب دیے. وہ جس نہج کی خاتون تھیں آقا علیہ السلام نے نظر انداز کیا اور ان سے بیعت لی. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے کبھی بیعت نہیں لیتے تھے. مردوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے تھے, عورتوں کو صرف زبان سے بیعت کرتے تھے. یعنی نبی وہ بھی اپنی امتی خواتین کے ساتھ پردے کا اہتمام فرماتے تھے اور محرم نامحرم کا تاثر پیش فرماتے تھے. آج وہ پیران کرام جو یہ کہتے ہیں پیر تو ابا ہوتا ہے, پیر تو باپ ہوتا ہے, یہ تو میری بیٹی ہے, آرے تو بہت دور جا رہی ہے, چل آ قریب آ, چل میرا قدم پوچھ کر, چل قدم. یہ چیز منشاء نبوت کے خلاف ہے, طریقہ نبوی کے خلاف ہے. پیری مریدی تو عین سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ بیعت جس میں اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے ہاتھ فروخت کر دینا, یہ اسم بامسمہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس کے بعد اولیاء کرام کے زمانے میں بھی یہ رہا. پھر خلافت راشدہ میں جو بیعت ہوئی, یہ بیعت بیک وقت بیعت سیاست بھی تھی اور بیعت ارادت بھی تھی. سیاسی طور پر بھی وہ بیعت کر کے اپنا حاکم مانتے تھے, امیر مانتے تھے, اور روحانی طور پر بھی انہیں اپنا مرشد اور پیر مانتے تھے. لیکن جب دور بنو امیہ آیا تو اب بیعت اس میں بامسمہ اسمی بیعت سے ذرا سی مختلف ہو گئی. اب بیعت 2 طرح کی ہونے لگی. بادشاہوں نے جو بیعت لینی شروع کی, یہ بیعت صرف بیعت سیاست تھی, بیعت قیادت تھی, بیعت امارت تھی, امیر ہونے کی بیعت. اسی وقت حضرات صوفیہ نے جو سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے, ان لوگوں نے ایک الگ مزاج بنایا. وہی دور تھا جب تصوف کا نام تصوف نہیں پڑا تھا, لیکن تصوف پر عمل جاری ہو گیا تھا. اور فقیر عزیزی عرض کرے کہ تصوف کوئی الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت پر پورے طور پر عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے. اور جو جتنا زیادہ سنت نبوی کی مطابقت کرے گا, پیروی کرے گا, وہ اتنا بڑا صوفی. ہمارے شیخ طریقت حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی عشقی پیمی, وہ فرماتے تھے شریعت بال ہے, طریقت مانگ. شریعت جتنی طریقت اتنی واضح اور صاف نظر آئے گی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ طریقت الگ ہے, اعلیٰ حضرت کے زمان میں نیرے جاہل جھوٹے ہیں. شریعت کا سنت کو چھوڑ کر طریقت اور حقیقت کا کوئی وجود نہیں. تو وہ اصحاب تصوف جنہوں نے زہد اختیار کیا, دنیا ترک کی, دنیا سے دور گئے, ان لوگوں نے بیعت کا وہ سلسلہ جاری کیا
جسے آج پیری مریدی کے نام سے آج تک عمل میں لایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت کا یہ مزاج قائم کیا کہ بیعت کرتے تھے تو وہ سلسلہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا اجازت کے ذریعے، اس سلسلے میں مرید کرتے تھے. یہ زاہد لوگ تھے، سیاست سے ان کا تعلق نہیں تھا. یہ خانقاہوں میں رہتے، زاویوں میں رہتے، کنج خمولی میں رہتے، خاموشی سے رہتے، دیہاتوں میں رہتے. ان کا دنیا داری سے تعلق نہیں تھا. اور زہد و قناعت میں ان کے امیر و پیشوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا کہ دنیا کم سے کم برتنا، جو حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر منحصر تھا کہ دنیا بقدر ضرورت. اور یہ سیاست سے، دولت سے، حالات سے بہت کنارہ ہو کش ہو کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ مزاج بنائے ہوئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب بیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بیعت سیاست، ایک بیعت ارادت. صدیوں یہ سلسلہ چلا، ہمارے غوث اور خواجہ تک چلا. لیکن رفتہ رفتہ جب پوری دنیا میں یہ مزاج اور ماحول بڑھا تو اس کے اندر ادبار آیا، تنزلی آئی، کمی آئی. وہ خلوص، وہ للہیت جو پہلے کے زمانے میں تھی وہ کم ہوتی چلی گئی. اب رفتہ رفتہ یہ اسم بامسمى بیعت ہونے کی بجائے یہ ایک رسم ہونا شروع ہو گئی. اور آپ سن کے حیرت کریں گے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے بزرگ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی بہترین بے مثال کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آج دنیا سے علم اٹھ گیا. یہ غوث پاک سے پہلے کے پیر ہیں. کہتے ہیں اب عالم دنیا میں موجود نہیں. اور کہتے ہیں جب تصوف کا نام تصوف تھا، جب تصوف کا نام تصوف نہیں تھا، اس وقت صوفیہ میں تصوف تھا. جب صوفی کو لوگ صوفی کے نام سے نہیں جانتے تھے، اس وقت کے صوفیہ صوفی تھے. اور آج کے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے دور کے بارے میں، اب نہ حقیقی تصوف باقی ہے، نہ حقیقی صوفی باقی ہے. اب تصوف صوفیوں کی اصطلاحات اور کتابیں تو لکھی گئیں، لیکن وہ علم عملی طور پر اب کتابوں میں آ گیا. اب لوگ قولی تصوف پیش کرنے لگے، اب فعلی تصوف آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا. آپ سوچیں جب اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا تو آج کہاں سے کوئی صوفی اور طریقت والا ہو سکتا ہے؟ آج جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ سب دعوے بغیر دلیل کے ہیں. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. جب ہندوستان یہ سلسلہ، یہ پیری مریدی کا سلسلہ چلا تو اس میں ہمارے شمالی ہند کی طرف یہ مغربی ساحلی پٹی چھوڑ دیں، کیونکہ اس مغربی ساحلی پٹی اور ہمارے ملک کے دیگر خطوں کے درمیان پہاڑی سلسلہ اتنا بڑا تھا کہ صدیوں تک یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے. یہ اپنی تہذیب میں مگن تھے، وہ اپنی تہذیب. لیکن ضرورت تھی تو یہ پیری مریدی کا سلسلہ وہاں جاری رہا. کہاں؟ شمالی ہند میں، یعنی لاہور، افغانستان، لاہور سے لے کر مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر تک یہ سلسلہ یہاں تو جاری تھا. لیکن رفتہ رفتہ زمانہ بدلتے بدلتے اس کے اندر کمی آتی گئی، یعنی اخلاص میں کمی آتی گئی. یہ اسم بامسمى بیعت کی بجائے یہ رسم ہو کے رہ گئی. یہاں تک کہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے کم و بیش حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اور ان کے زمانے میں چشتیت عروج پر تھی. ہندوستان میں چشتی بزرگوں کے فیضان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرتا ہے وہ یا تو جاہل ہے اور یا تو متعصب. صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی فروغ و اشاعت میں چشتی بزرگوں نے جو
کارنامے انجام دیے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا اجر، اس کی جزا تو اللہ قریب ہی انہیں دے گا۔ لیکن ادبار کے سائے چھاتے گئے، خلوص کم ہوتا گیا، دنیا داری بڑھتی گئی، دنیا کی محبت، دنیا کی، اب لوگ رفتہ رفتہ ایسی منزلوں پہ پہنچنے لگے کہ بیعت پیری مریدی خالی دنیا کے فائدے کے لیے ہونے لگی، کہ حضرت دولت نہیں ہے دولت ہو جائے، حضرت اولاد نہیں ہے اولاد مل جائے، حضرت یہ نہیں ہے وہ ہو جائے، حضرت مقدمہ ہے، حضرت ایسا ہے، حضرت ویسا ہے۔ اب معلوم ہے کہ حضرت کی دعا سے ہوتا ہے تو بس مرید بھی ہو گئے۔ یہ اسم بامسمہ بیعت کی بجائے یہ ہو گئی رسمی بیعت۔ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے شیخ طریقت نے خلافت و اجازت دی تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں کہ کسی کو مرید کروں۔ صدیوں برسوں انہوں نے کسی کو مرید ہی نہیں کیا، لیکن ایک دن ان کے شیخ طریقت نے ان کو بہت ڈانٹا، ڈانٹ کر کہا کہ کیوں مرید نہیں کرتے؟ کیا خلافت نامہ خلافت خالی سجا کے دینے کے لیے دی تھی؟ کہنے لگے حضور میں اس لائق ہی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ نے کہا کہ آج اس لائق مرید پیر بنائے۔ فرمانے لگے وہ زمانے گئے جب دنیا میں اچھے پیر بھی تھے، اچھے مرید بھی تھے۔ آج سے 400 سال پہلے حضرت شیخ حسین سکندر پوری نے کہا تھا، چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور فرمایا تھا کہ اس زمانے میں سچا پیر تو بڑی بات، آج کوئی سچا مرید بننے کے لائق بھی نہیں۔ غور کریں اس جملے پر، سچا پیر چھوڑ دو، کوئی سچا مرید بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر کیا کرے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے، حضرت ابو القاسم گرگانی ایک صوفی گزرے ہیں، صدیوں پہلے ان سے گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میری تو گئی کہ کوئی ایک سچا مرید ملتا، اگر ایک مرید ملتا ایسا کہ میں اس کی کھال کھینچ کے اس میں بھوسا بھر کے لٹکا دیتا۔ اس لیے کہ پیری مریدی کا ایک خاص کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ جب ہم نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر تو اپنی جان مال سب ان کے ہاتھ بیچ ڈالے، اب اپنی مرضی طبیعت بھی ان کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ اب وہ کہے اٹھ تو اٹھیں، وہ کہے بیٹھ تو بیٹھے، وہ کہے کھا تو کھائیں، وہ کہے سو تو سوئیں، وہ کہے یہ کر تو وہ کرے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت مرید کو چاہیے کہ وہ ایسا بن جائے پیر کے ساتھ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردہ نہلانے والا جو کروٹ کر دے، جیسا کر دے، اٹھا دے ویسا مردہ۔ ایسے ہی ہم اپنے ساری خواہشات کو، اپنی ساری طبیعت کو شیخ طریقت کے ہاتھ میں فروخت کر دیں، اور ایسا ہی سلسلہ چلتا تھا ماضی میں۔ اب چاہے حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، خواجہ قطب ہوں، بابا فرید ہوں، اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہوں، مخدوم علی احمد صابر کلیری ہوں، اور مخدوم علی فقی مہائمی ہوں، یہ سب اسی طرح کے مرید تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب معاملہ بگڑا اور انہوں نے کہا کہ آج تو کوئی سچا مرید بننے کے لائق نہیں ہے، تو شیخ عبداللہ واحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور اسی لیے تو میں مرید نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ بھی غلط کرتے ہو، اور مثال یہ دی اگر کسی مریض کو شفا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میسر نہ آئیں تو کیا کرے گا؟ یہی تو کہ جڑی بوٹی پہ اکتفا کرے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ جیسے عیسیٰ نفس نہ ملیں گے تو جڑی بوٹی کا استعمال کرے گا۔ آج کے دور میں جب اچھا پیر، سچا پیر سرخ گندھک کی طرح نایاب ہے، تو ہم جیسے ہی پیروں کے پاس چلے جاؤ، یہ بیعت رسمی لیکن بے فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مرید کرنا شروع کیا، اور ہمارے سلسلے قادریہ میں بھی یہی حال تھا۔ مارہرہ شریف والے مارہرہ کے باہر جاتے نہیں تھے، کہیں سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیر نے کہہ دیا تھا، امیر فضل اللہ کالپوی علیہ الرحمٰن نے شاہ برکت اللہ سے کہہ دیا تھا مارہرے جاؤ اور وہیں سے
بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری کرو. غالباً 32-35 سال اس کے بعد حیات رہے, ماریرا کے باہر نہیں گئے. پیر نے کہہ دیا وہیں رہو تو میں وہاں سے باہر کیسے جاؤں. اور پھر ان کے سلسلے میں کئی صدیوں تک وہاں کے سجادگان کہیں سفر نہیں کرتے تھے, اسی لیے ان کے مریدین اس زمانے میں بہت کم تھے. وہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ سلسلے قادریہ کو بریلی شریف کے امام احمد رضا محدث بریلوی کے واسطے سے پوری دنیا, ہندوستان ہی نہیں بر صغیر میں اور دنیا میں پھیلانا تھا. اللہ کی مرضی تھی کہ بریلی سے امام احمد رضا خان پہنچے اور بدایوں سے شاہ عبد المجید قادری بدایونی پہنچے, اور وہاں سے جب قادری فیضان شروع ہوا تو برکاتی فیضان برکاتی فیضان برکاتی فیضان آج پوری دنیا میں برکاتیت بواسطہ قادریت بواسطہ رضویت الحمدللہ معروف ہے. لیکن وہ جو بزرگوں نے کہا تھا کہ بیعت اسمی اسم بامسمہ بیعت تو ختم ہو گئی, اب حالات زمانہ کے تحت اگر یہ رسمی بیعت نہ کی جائے تو کیا کی جائے. لیکن اس کے لیے شرائط ہے, پیر عالم دین ہو, سب سے پہلے تو با ایمان ہو, اہل سنت و جماعت سے ہو, اس کا ایمان سلامت ہو. دوسرے ایسا اتنا بڑا عالم ہو, کم سے کم وہ شریعت و سنت کی ضروریات دین سے واقف ہو اور اتنا دین جانتا اور اتنا پڑھا کہ براہ راست کتابوں سے وہ مسائل اخذ کر کے اپنی اصلاح تو کر لے, شریعت و سنت کی پابندی تو کرے. اور تیسرے یہ کہ شریعت پر عامل ہو, عمل کرنے والا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. یہ نہیں کہ باپ پیر تھا تو یہ بیٹے کو خلافت بھی نہیں ملی اور گدی پہ بیٹھ کے گدی نشین کی بجائے چڈی نشین بن گیا. مریدوں نے کہہ دیا کہ بڑے حضرت کا بیٹا ہے یا بڑے حضرت کا پوتا ہے بس. تو جو سلسلہ بیعت متصل ہو, اور یہ جب سلسلہ بیعت متصل ہوتا ہے تو ہمارا پیر یا پیر کا پیر یا پیر کے پیر کا پیر اگر یہ کمزور بھی ہو, لیکن اگر وہ پیر ہیں, شرائط پیری پہ اترتے ہیں, کامل نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی تو کامل ہوگا, اس کا فیضان یہاں تک آ جائے گا. اور ہم لوگ تو غوث پاک کے مرید ہیں, غوث پاک ہی کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں. ہم اپنا تو مرید کسی کو کرتے نہیں, سرکار غوث پاک کی بیعت کرتے ہیں کہ وہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. تو یہاں غوث پاک ہے, وہاں غریب نواز ہیں, ادھر آقائے نقش بند ہیں, ادھر شہنشاہ سہرورد. یہ چاروں ہمارے اساتین ملت ہیں, اکابرین امت ہیں. یہ روحانیت کے چار بڑے ستون ہیں. یہ ہوئی بنیادی باتیں. تو اس زمانے میں وہ بیعت تو رہی نہیں جو پہلے تھی. آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پیر کہتا ہے نماز پڑھو, مرید کہتا ہے دھندا کروں گا. پیر کہتا ہے سچ بولو تو مرید کہتا ہے جھوٹ بولے بغیر دھندا نہیں ہوتا. پیر کہتا ہے کہ تم برائی مت کرو, قوالی مت سنو, گانا مت سنو, ارے بغیر اس کے نیند نہیں آتی. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بے فیض بھی پیری مریدی نہیں ہے. اب اگر یہاں ویسے سچے پیر نہیں مل رہے ہیں تو کیا کریں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. ہماری جماعت کے بہت زبردست طالب دین نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ الرحمہ, جنہوں نے بڑی بابرکت کتابیں اردو زبان میں لکھی ہیں, اہل سنت کے بڑے اکابرین میں سے, بڑے علماء میں سے تھے, زبان و بیان پر قابو تھا اور اپنے زمانے کے بے مثال مدرس تھے, صاحب قلم تھے اور اچھے قلم کار تھے. اعظمی صاحب علیہ الرحمہ مسجد میں کبھی نماز پڑھاتے تھے اپنے علاقے میں. کچھ لوگ کچھ نہ کچھ مسائل چھیڑتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت فلاں یہ شکایت کر رہا, فلاں وہ شکایت کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آج حضرت جبریل امین بھی امامت کے لیے آ جائیں گے تو یہ امت ان کو بھی نہیں چھوڑے گی, ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمی نکالے گی. کچھ نہیں نکال پائے گی تو یہ ضرور کہے گی کہ ہم انسانوں میں سب مر گئے تھے کہ فرشتہ آ گیا نماز پڑھانے. اس لیے بھائی اگر ضروریات دین مسائل شرع سے نماز ہو جاتی ہے تو ہم جیسے چمر گدھوں کے پیچھے نماز پڑھ لو, انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. ویسے ہی پیری مریدی کا معاملہ ہے. اب آج
ہم چاہیں کہ غوث پاک جیسا پیر مل جائے، غریب نواز جیسا پیر مل جائے، بلکہ میں بہت نیچے اتر کے کہوں، آج کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت جیسا پیر مل جائے، مفتی اعظم جیسا پیر مل جائے، حجت الاسلام جیسا پیر مل جائے، اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صدر الافاضل اور حضور صدر الشریعہ جیسا پیر مل جائے، تو اب یہ تو ممکن نہیں۔ اس لیے موجودہ زمانے کے مشائخ میں جو شرائط پیری پر پورا اترتا ہو، ان کے ہاتھ میں اپنے اور اپنے بال بچوں کے ہاتھ دینا یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے پیری مریدی ہے تو ایک رسم ہے، فالتو چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ صحیح بات تو یہ بھی ہے کہ شیخ حقیقی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اصلی پیر ہیں۔ اور یہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اس کی تعویل کی جاتی ہے کہ ہم یہ جو پیری مریدی کرتے ہیں اس میں ہم اگر سے ناقص ہیں، لیکن ہمارے اوپر بڑوں کا سایہ ہے، ان کا فیضان ہے۔ اور پیر جب کسی کو آدمی بنا لیتا ہے تو کم سے کم آج بھی پیر کی باتوں پر کچھ دب کے ضرور بات کرتا ہے، ان کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے۔ ہماری عقل میں نہیں آتا لیکن کہتا ہے حضرت بول رہے تھے، نہیں یار اپنے کو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ایمان بچانے کے لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ بے فائدہ نہیں ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب پہلے جیسا تو رہا نہیں، بے فائدہ ہے، تو اب تو پہلے جیسی نماز بھی نہیں رہی۔ کہاں ہے وہ نماز جسے احسان کہا جائے اور جسے ایسی نماز کہی جائے کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ حضور قلب آج کہاں ہے؟ تو آج جیسی بھی واجبات و سنن کی پابندی کرتے ہوئے جیسی بھی ظاہری نماز مل جائے پڑھنی ضروری ہے، ایسے ہی یہ پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اور اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور کچھ باتیں ذہن میں تھی، وقت کم ہے، لیکن اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں مولانا لقمان صاحب کہ آپ بیعت ہو گئے، یہ طے ہے کہ اگر شیخ کامل ہے تو چاہے ظاہری طور پر ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کا فیضان آپ کو ملے گا۔ پیری مریدی میں جو فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ عرض کر دوں۔ ہم سے ہمارے مشائخ نے زبردستی کہا، زور دے کے ڈانٹ کے کہا کہ مرید کرو۔ ہم نے کہا اس لائق ہے ہی نہیں، تو کہا کہ صحیح ہے کہ آپ اس لائق نہیں مان رہے، لیکن آپ جس لائق ہیں ہم جان رہے ہیں۔ آپ کے پاس اب ماحول پیری مریدی کا ہے، اگر آپ جیسے لوگ لوگوں کو مرید نہیں کریں گے تو وہ لوگ ایرے غیرے نتو خیرے جھوٹے مکاروں کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ ان متصوفہ زمانہ سے بچانے کے لیے، ان مکار بہروپیہ جعلی پیروں سے بچانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا، اور اس کو حضرت شیخ عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ نے بھی اپنے شیخ کے حوالے سے نقل کیا ہے، سبع سنابل شریف میں، بہت پیاری کتاب ہے، بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اولیاء ایسا فرماتے ہیں۔ سبع سنابل شریف فارسی میں ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ اس میں کہا، اور حضور ہمارے مشائخ نے، حضور اشرف الفقہاء نے مجھ سے کہا کہ پیری مریدی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم جس کو مرید کرو گے اس کے لیے جنت کے ضامن ہو جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ارے پیری مریدی کا ایک مقصد ہے دینی دوستوں میں اضافہ۔ جب دینی دوستوں میں اضافہ ہوگا، کیا عجب ہے کہ تمہارے مریدین میں کوئی جنتی ہو، اس کے صدقے میں اللہ تم کو بھی جنتی بنا دے۔ یہ دوسری بات یہ کہ جب تمہارا حلقہ مریدہ بڑھے گا تو تم جب دعا کرو گے اپنے سارے مریدوں کے لیے، تو جب مریدوں کے لیے دعا کرو گے تو وہ دعا تمہارے حق میں اللہ زیادہ قبول کرے گا۔ تیسری چیز یہ کہ جتنے مرید ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آج یہ چیز بھی مفقود ہو گئی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے مشائخ میں سے کئی ایسے ہیں جب انہوں نے کسی دعا کی خاص اجازت دی، جیسے کہ آقا نعمت حضور تاج شریعت نے جس وقت اس فقیر حقیر وقار عزیزی کو
دلائل الخیر کی اجازت عطا فرمائی، اس وقت خاص طور سے یہ تاکید فرمائی کہ آپ جب بھی دعائیں کرنا اپنی نیک دعاؤں میں مجھ کو ضرور یاد رکھنا، یہ ایک شرط رکھی تھی۔ تو مرید جو ہوتا ہے اس کے فرائض میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے اپنے شیخ کے حق میں بھی دعا مانگے، اس کے دین اور دنیا کے لیے بھی۔ اور تصوف میں صوفیاء نے یہ بھی فرمایا شیخ کو اپنے باپ سے زیادہ اہمیت دے، اس اعتبار سے اپنی ضرورت پر شیخ کی ضرورت کو ترجیح دے، اپنی بیوی سے زیادہ شیخ کی، ماں سے زیادہ اپنی بیوی، شیخ کی بیوی اور کو فوقیت دے، یعنی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں سے زیادہ شیخ کے بچوں کا خیال رکھے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر تو کم سے کم دعائیں جب مانگے ہاتھ اٹھائے تو اپنے شیخ کے لیے، شیخ کے متعلقین کے لیے دعا کرے۔ تو پیری مریدی کرنے والا آج کا مخلص شیخ وہ صرف نذرانے بٹورنے کے لیے مرید نہیں کرتا، بلکہ اتنے نیک لوگوں میں جانے کون نیک ہو اس کی دعا ہمیں لگ جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فضائل میں سے ایک جس کی طرف لوگ کی توجہ کم جاتی ہے وہ یہ کہ کروڑوں ان کے مرید تھے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ اور یہ علماء اور صوفیاء جتنے بھی دینی کام کریں گے اور یہ جب دعا کریں گے تو حضور تاج الشریعہ کے درجات کتنے بلند ہوں گے کون جان سکتا۔ تو اس لیے یہ سب باتوں کا خیال رکھا جائے پیری مریدی میں۔ تو اخیر میں بات آئی سوال کی کہ مرید ہوئے اب وہ تعلق باقی نہیں رہا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جب کوئی جامع شرائط پیر سے ایک بار بیعت ہو گئے، پہلے تو بیعت ہونے کے لیے آندھی کا عام نہیں بننا چاہیے، چلو تم ادھر ہو جدھر سب ہو رہے ہیں بیعت تو ہم بھی ہو جائیں، ایسے نہیں، بلکہ پہلے پیر کو جانچو پرکھو، خوب ٹٹولو کہ یہ شرائط پیری پر اترتا ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ شرائط پیری پر اترتا ہے تب چاہیے کہ اس سے مرید ہو، اور جب مرید ہو تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں یہ۔ لیکن اب اگر کسی سچے جامع شرائط پیر سے بیعت ہو گئے، اب ان کا وصال ہو گیا، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ وصال شدہ سے اخذ فیض کر سکیں، یا دنیاوی دوری ہے، بہت دوسری مجبوریاں ہیں، ہم اخذ فیض نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ کسی جامع شرائط پیر سے بیعت طلب کی جائے، طالب ہوا جائے کہ اخذ فیض کے لیے ہم بیعت کرتے ہیں، یہ محض اخذ فیض کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ اصل مرید تو اسی پیر کے ہوتے ہیں جو پہلے کے۔ اور اس وقت بھی یہ خیال رکھا جائے کہ ہم نے جو ان سے بیعت کی ہے، ہماری پہلی بیعت باقی ہے، اور اس کے باقی رہتے قائم رہتے ہوئے ہم نے ان سے بیعت برکت کی ہے۔ یہ تھا مختصر سا پیری مریدی کے تعلق سے اولیاء کی سرزمین پر، جدہ کی سرزمین پر تھوڑا سا بیان۔ اللہ تعالی ہمارے ان باتوں میں اگر صداقت و سچائی ہے تو قبول فرمائے، اور اگر کوئی خامی یا کمی رہ گئی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔